बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अवाम का डंडा चल गया है। सुनामी तहरीक इंसाफ का थमने वाला नहीं। 6 शहरों में एहतजाज हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को क्या करने जा रही है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर 2 जजेस सबकदोश हो गए हैं और फेक एनकाउंटर्स शुरू हो गए। वजह क्या बनी और नौरीन न्याजी की बद्दुआ, ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे अहम खबर, कल इमरान खान की मुलाकात का दिन है और एक बार फिर अडाला जेल के बाहर मेला लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान के नज़रिए के साथ एक चट्टान बनकर खड़े हैं, ये तमाम शख्सियात आपको अडाला के बाहर ही मिलेंगी। ये किसी ठंडे कमरे में या फिर झंडे वाली गाड़ी में नहीं मिलेंगी। वो तमाम शख्सियात जो इमरान खान के पीछे चल रही हैं और उनके जो मौक़िफ़ रहा पिछले 2 बरसों में और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेल दिया, ये तमाम शख्सियात आपको अडयाला के बाहर मिलेंगी। अब कल होने क्या जा रहा है जी, एक तो मुलाकात के अंदर सलमान अकरम राजा, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अदम एतमाद की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि इनको हटाओ क्योंकि ये एहतजाज वाला मटीरियल नहीं है, ये मुलाकातों वाला मटीरियल है, ये वकालत वाला मटीरियल है, ये मशवरे देने वाला मटीरियल है। इसका तहरीक से क्या ताल्लुक? सिंध में जाएं, वहाँ पर अजरक भी आपको पहनाते हैं, इज्जत भी आपको मिली और ये सब कुछ इमरान खान की बदौलत है। बदले में आप ठंडी गाड़ियों में बैठकर अगर 26 नवंबर को लोगों को वीडियोस बना बना कर दे रहे थे तो भाई इनकलाब ऐसे नहीं आएगा। और इस नुक्ते पर अब तहरीके अदम एतमाद एक तरह से इनके लिए पार्टी के अंदर आपको ये जज्बात जो है वो नजर आएंगे। सलमान अकरम राजा जी जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर एक इंतहाई नाकाबिले इत्मीनान शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पट्टा बिठाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। तहरीक का मोमेंटम अगर नहीं बन सका तो इसमें चेयरमैन जिसको इमरान खान ने इज्जत दी, इसकी वजह से बैरिस्टर गौहर, न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं जी, नईम पंजोता, ज़हीर अब्बास, इरफान न्याजी अडयाला जेल अब जाएंगे और लिस्ट जेल इंतज़ामिया को भिजवा दी गई है। अब ये ज़हीर अब्बास साहब जो है, इरफान न्याजी साहब आपको हर मीटिंग के अंदर नजर आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलता है? एक लिस्ट हम बार बार तनकीद करते हैं जी अडयाला जेल में, और खान साहब की गुफ्तगू भी मैंने रिपोर्ट की और मुतादिद दफ़ा आपके सामने ये नाम भी रखे कि खान साहब ये कहते हैं कि जिन लोगों से मैं मिलना नहीं चाहता आप उन्हें बार बार भेजते हैं। यही बात थी ना। अब इस लिस्ट के अंदर बार बार यही नाम रिपीट हो रहे हैं। बैरिस्टर गौहर जाएगा, सलमान अकरम राजा जाएगा, पार्टी के बाकी लोगों को अंदर जाने की क्यों इजाजत नहीं दी जाती? पार्टी में आलिया हमजा का नाम क्यों नहीं दिया जाता? पार्टी के अंदर केपी से जो इमरान खान के सच्चे सिपाही थे उनका नाम क्यों नहीं दिया जाता? और दूसरी तरफ तो हम तनकीद करते हैं, लेकिन इस बार जहां से ये लिस्ट तैयार होती है ये नाम बार बार क्यों रिपीट हो रहे हैं? व्यूअर्स, फैमिली की मुलाकात भी है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही और वजह ये थी कि 5 अगस्त को तहरीक चलानी है। इमरान खान ने ऐलान कर दिया और अब इस ऐलान के बाद समात के मौके पर भी कुछ सेकंड्स की मुलाकात इमरान खान के वकला से करवाई जाती है और वहाँ भी इमरान खान का जो हक़ दिफा है, जहाँ पे वकला ने पेश होना है इमरान खान के मुकदमे के लिए, ये हक़ भी इमरान खान से छीन लिया गया है। इसके तनाजुर में इमरान खान ने कहा था कि मैं जिनसे नहीं मिलना चाहता आप उनको भेज देते हैं, यानी जिनकी शक्लें मैं नहीं देखना चाहता आप उन्हें बार बार पार्टी के मामलात को कंट्रोल करने के लिए अंदर भेजते हैं। अब इसके बाद अली मीन गंडापुर ने क्या कहा? इमरान खान को ज़हीर एडवोकेट ने बताया कि मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी, नूरुल हक कादरी, आजम सवाती और रबीना नाज कामयाब हो गए। तो उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त। अब ये अली मीन गंडापुर साहब इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी उन्होंने कहा जी कि ये जितने भी फैसल और बाकी जितने लोग थे ये इमरान खान के नज़रिए के खिलाफ जाकर इन्होंने बगावत की और ये इमरान खान से असल में उनके नज़रिए के हवाले से बगावत है। अली मीन गंडापुर ऑब्वियसली अपने कार्ड्स बहुत ही जहानत के साथ खेल रहे हैं, जो शॉट्स प्ले कर रहे हैं उस ऑब्वियसली उसके पीछे इनका एजेंडा नहीं बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का आपको ये एजेंडा जो है नजर आएगा। व्यूअर्स, सवाल ये है कि क्या कल मुलाकात होगी? इमरान खान के अखबारात बंद हो गए, किताबें बंद हो गई, बच्चों से मुलाकात, टेलीफोन पर बात नहीं हो रही और 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। खाने की जो सहूलत है, वजू का पानी गंदा इमरान खान को दिया जा रहा है और सब कुछ इसलिए कि अब इन्होंने वो प्रेशर जो पाकिस्तान की आवाम की शक्ल में जिनको ये वोट दिया गया, जिन शख्सियात को
اور جو عوام کے لیے مقدمہ لڑ سکتی ہیں ان سے اب انہوں نے مائنز اینڈ منرلز کا بل اور پھر کے پی کے اندر جو حالات ہیں، یعنی اب یہ جو محاذ ہے آپ کو پنجاب نہیں بلکہ کے پی بنتا ہوا نظر آئے گا. اور اسی لیے جب سے خان صاحب نے اعلان کیا کہ 5 اگست کو ہم احتجاج اپنے عروج پر ہوگا، اس وقت سے یہ ملاقاتوں کا سلسلہ روک دیا گیا. علیمہ خان کی درخواست، اس پر بھی میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر دوں. علیمہ خان نے اپنے بھائی عمران خان کے خلاف اڈیالہ جیل میں جاری توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل میں عدالت تک اپنی اور بہنوں کی رسائی کے لیے درخواست دائر کر دی ہے. اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا. سر ہونا کچھ بھی نہیں ہے، تاریخ ہوگی اور ایک اور انکار ہوگا، اور اسی طرح پاکستان کے اندر یہ نظام جو اڈیالہ جیل کے اندر ایک نئی ریاست بنا دی گئی، یہ اسی طرح ریاست چلے گی. کہا گیا جیل حکام نے توشہ خانہ 2 کیس کی گزشتہ سماعت میں عمران خان کی فیملی اور وکلاء کو جیل عدالت کے اندر جانے میں رکاوٹیں ڈالنے اور اندر نہیں جانے دیا گیا. جیل سپرنٹینڈنٹ کو عدالت تک رسائی دینے کا حکم دیا جائے، یہ موقف اپنایا گیا ہے اس درخواست کے اندر. میں بھی آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خبر دے دوں، اور یہ 26ویں ترمیم کے اثرات ہیں. خبر کے مطابق بریت کی درخواست پر 7 ماہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن عمران خان کی اس درخواست کو فکس نہیں کیا جا رہا سماعت کے لیے. اور غیر معمولی ریکارڈ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حصے میں آیا، جہاں پر ایک درخواست دائر ہوتی ہے 22 جنوری کو، اور آج بھی اس کے اوپر باقاعدہ سماعت نہیں ہو سکی. ویورز، خبر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل لیکن سب سے اہم جج جسٹس انعام امین منہاس نے 23 جنوری کو سماعت کی، اور لیکن بینچ پر اعتراضات اٹھائے گئے. سماعت اس کے بعد ملتوی ہو جاتی ہے. اصولی طور پر نیا بینچ بنتا ہے، عمران خان کی اس بریت کی درخواست کو لگایا جاتا ہے، لیکن جج صاحب یہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو مزید اندر رکھنا ہے، لہٰذا جب تک حکم نہیں ہوگا ہم اس کے اوپر سماعت مقرر نہیں کر سکتے. 28 جنوری کو عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے دوبارہ 5 اعتراضات عائد کر کے کیس دوسرے بینچ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی، جس نے اس کیس سے متعلق 5 درخواستیں سنی، اور یہ کیس بھی ابتدائی طور پر انہی کے پاس لگا تھا، اور اسی عدالت کو منتقل کرنے کی استدعا کی. تو جسٹس انعام امین نے کہا کہ میں آرڈر جاری کروں گا. پھر چند روز بعد آرڈر آیا تو کہا گیا کہ اعتراض کے نقطے پر مزید معاونت کریں گے، لیکن سماعت کی تاریخ نہیں دی جائے گی، اور کیس آج تک مقرر ہو ہی نہیں سکا. پاکستان کے اندر یہ صرف عمران خان کے کیس کے ساتھ نہیں ہوتا. آپ گارڈین عدالتوں میں جا کر دیکھیں، آپ سول عدالتوں میں جا کر دیکھیں، آپ لوور کورٹس میں جا کر دیکھیں، آپ سیشن عدالتوں میں جا کر دیکھیں، آپ کو ہر دوسرے کیس کے اندر یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز، یعنی مافیاز اتنے اسٹرانگ ہیں جو سسٹم کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور اتنے لکوناز پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر پہلے سے موجود تھے. اور اگر مرضی کا جج آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور آپ کے کہنے پر اسے لگایا گیا ہو تو پھر آپ جو مرضی کریں، اس نظام میں آپ کو ریلیف نہیں ملے گا بلکہ انتظار کی سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اور پھر جولائی ختم ہو گیا، اگست آنے والا ہے، اور 20 اگست تک جسٹس انعام امین منہاس صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر ہیں، یعنی یہ کیس اگست میں بھی مقرر نہیں ہو سکے گا. اب 9 مئی کی کیسز کی سماعت پر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے جسٹس یحییٰ فریدی اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس شفیع صدیقی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل سماعت کرنے جا رہا ہے، اور اس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں ہیں جنہیں مقرر کیا گیا ہے. میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دوں، اور یہ خبر ہے جی نورین نیازی صاحبہ کے حوالے سے. انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو ان کی گفتگو میں آپ کو تیزی نظر نہیں آئے گی. ایک انتہائی نفیس خاتون جو اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے اس وقت میدان میں ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے وہ ہر ہفتے 2 دفعہ اڈیالہ جیل جاتی ہیں، اور جا کر اس امید پر کہ ان کے بھائی سے ملاقات ہو سکے، وہ بات کر سکے. انہوں نے جی ایک انٹرویو دیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن اب میرے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں. عمران خان پر جس نے بھی ظلم کیا، اللہ اسے نشان عبرت بنا دے. عمران خان کے ساتھ جیل میں بہت ظلم ہو رہا ہے. جیلر غفور انجم کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ زندگی میں کیا ہوگا. دیکھیں جی، ان کا نام بھی کوئی یاد نہیں کرے گا. یہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں جائیں گے، اور انہوں نے اپنی سیٹ پکی کروا لی ہے اور انہیں روک نہیں سکے گا. پاکستان کی تاریخ جو ہے لکھی گئی، پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ لکھی گئی. عمران خان نے اپنی تاریخ لکھ لی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو جیل میں رکھ کر پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم کیا، پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ظلم کیا، پاکستان کے جمہوریت کے ساتھ جو ظلم کیا، یہ سارا کریڈٹ جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے. اور یہ جو بددعائیں نکل رہی ہیں یہ صرف نورین نیازی کی نہیں ہیں، بلکہ ہر اس شخص کی ہیں جو اس نظام سے تنگ آ چکا ہے.
جس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا، جس کے بچے بھوکے سوتے ہیں؟ کہاں گیا وہ حمزہ شہباز جو کہتا تھا کہ جب بچے رات کو دودھ کے لیے بلکتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی؟ عمران خان کے دور حکومت میں آپ کو یاد ہوگا. اور پھر ایسے چشم و چراغ جو ہاؤس آف شریف کے اندر موجود ہیں، بڑے بڑے اسکینڈلز ان کے سامنے آ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی متعدد دفعہ یہ جملہ کہا کہ یہ ملک 5-6 لوگوں کے لیے بنایا گیا، اور آگے ان کے 4-5 بچے جن کے لیے یہ ملک بنایا گیا. یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے تو ملک بنا ہی نہیں. ہر شخص اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات بنا کر اقتدار کی کرسی تک پہنچنا چاہتا ہے. آپ نے جمہوریت کے اوپر یقین کرنا چھوڑ دیا. اگر آپ جمہوریت پر اور پاکستان کی عوام پر یقین کریں تو یقیناً یہ کرسی آپ کی ہوگی. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے سکینڈلز، آپ کی کرپشن، آپ کے کھاچے، یہ جو آپ نے اپنا پیٹ بھرنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا اگر آپ پاکستان کی عوام کے راستے سے آ گئے؟ چونکہ لوگوں نے آپ کو کارکردگی پر ووٹ دینا ہے، اس پر نہیں دینا کہ کس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور کس کا گھر کتنا بڑا ہے. اس بات پہ فیصلہ نہیں ہوگا. آپ کا اقتدار کا راستہ عوام کے درمیان سے ہو کر گزرتا ہے، اور یہ فیصلہ 8 فروری کو دوستوں ہو چکا ہے. 5 اگست کی تیاریاں جی پاکستان تحریک انصاف نے مکمل کر لی ہیں. ایک اے پی سی کی بات ہو رہی ہے جی، اور اس اے پی سی میں رینٹل پارٹیوں کے علاوہ تمام جماعتیں شریک ہوں گی، اور یہی فیصلہ ہوا کہ کسی قسم کے صوبے میں آپریشن کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. دیکھیں اس معاملے کے اوپر مجھے جو نظر آ رہا ہے، علی مین گنڈا پور اگر سپورٹ نہیں کریں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، یا پھر بریک واردات نہیں ڈالیں گے جس کے وہ ماہر ہیں، تو ان کی حکومت چلی جائے گی. اسی مقصد کے لیے انہیں حکومت میں رکھا گیا اور گارنٹیز دی گئی، کیونکہ اب نمبرز جو ہے نا فارورڈ بلاک بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو اپنا ووٹ، اپنا ضمیر، اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو انتظار ہی ہو رہا ہے. اور یہ جو امن و امان کی صورتحال اور پھر مائنز اینڈ منرلز، اگر آپ وعدہ کر کے آگے امریکہ سے، بھائی پھر امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ 27 دفعہ مودی کو اور پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جنگ میں نے رکوائی، تو کیا وہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک دفعہ نہیں کہے گا یار تم تو مائنز اینڈ منرلز کی بات کر رہے تھے کہ انویسٹمنٹ کرو؟ ہم نے جب انویسٹمنٹ کی بات کی تو کیا تم نے کیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ راستہ ہے جو آپ نے اختیار تو کر لیا، لیکن اگر انہیں ان کی مرضی کی ڈیل نہ ملی تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ویئرز عمر ایوب صاحب کا کیس یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو احساسات ظاہر نہ کرنے کے نوٹس کیس کی سماعت ہوئی، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمر ایوب کے خلاف کارروائی سے روک دیا. وکیل نے کیا کہا؟ اس کیس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر 2024 کو اثاثوں کی رپورٹ جمع کرائی ہے. بات یہاں پہ یہ ہے کہ ایک انٹرویو مریم نواز کا موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں سینٹ کی سیٹ چاہیے، جنہیں پارٹی میں عہدہ چاہیے، جنہیں فنڈز تک ایکسیس چاہیے، جنہیں عمران خان تک ملاقات کا ایک راستہ چاہیے، عمران خان سے مل کر باہر آ کر آپ ان کا نام استعمال کریں اور آپ کی جو ہے وہ گڈی چڑھ جائے، یہ سب کچھ آپ کریں. اور اس محاذ کو پاکستان تحریک انصاف کو گرم کرنا چاہیے تھا، مگر مکمل خاموشی، نیریٹو بلڈنگ کرتے، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے خلاف کیسز دائر کیے جاتے، چاہے نتیجہ کچھ بھی آئے. لیکن اتنی ڈسپلن، نیریٹو بلڈنگ اور موومنٹ کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے جن لوگوں نے عمران خان کے مقدمات خراب کر دیے، عمران خان کو جیل میں رکھ کر یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ٹھنڈی گاڑیوں کے مزے لوٹتے ہیں اور اس وقت حکومتیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس قسم کی ڈسپلن، نیریٹو بلڈنگ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے. ویورز آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی تیاریوں کے حوالے سے میں بتا دوں کہ لاہور میں جی نوجوانوں نے ٹولیاں بنا کر گلی گلی موبلائزیشن کر رہے ہیں 5 اگست کے حوالے سے، اور چنیوٹ میں جی 5 اگست کے حوالے سے تحریک کو مزید منظم کرنے کے لیے نوجوانوں نے ڈور ٹو ڈور موبلائزیشن شروع کر دی ہے. منڈی بہاؤدین سے بھی اسی قسم کی خبر آپ کو ملے گی. اس کے علاوہ اسلام آباد تحریک انصاف کے کارکنان نے عامر مغل کی ہدایت پر 5 اگست کے حوالے سے کمپین شروع کر دی ہے. گجرانوالہ میں تحریک انصاف کے کارکنان کی ریلی نکالی گئی. قصور میں ٹکٹ ہولڈرز مخصوص صابر کی جانب سے 5 اگست کی کمپین جو ہے وہ کی جا رہی ہے. میں یہ نام اس لیے شیئر اس میں کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ریکگنیشن تحریک انصاف میں نہیں ملتی، اور یہ آپ لوگوں پر بھی منحصر ہے کہ آپ ان لوگوں کا نام لیں، دنیا کو بتائیں کہ یہ لوگ کس طرح سے تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں، عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، علی مین گنڈا پور والا کام نہیں کر رہے، یا بیرسٹر گوہر والی سیاست نہیں کر رہے. سپریم کورٹ کے جی 2 ججز، اس حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں. ایک تو سردار طارق مسعود صاحب تھے، اور مظہر عالم میاں خیل بطور ایڈ ہاک جج 1 سال مدت مکمل ہونے پر اپنے عہدوں سے سبکدوش ہو جائیں گے. اور دونوں جج صاحبان نے 29 جولائی 2024 کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں حلف اٹھایا، اور یہ تقرری اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سفارش پر عمل میں لائی، جنہوں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں دونوں نام جو ہیں پیش کیے.
اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے اندر جو سازشیں شروع ہوئی اور جس طرح آئین کو توڑ مروڑ کر یہ لوگ کام کرتے رہے، یہ وہ دور ہے جب ایسے ججز کو لایا گیا۔ آپ کے پاس نئے ججز بھرتی کرنے کا یا ان کو ایلیویٹ کرنے کا ایک سنہری موقع تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، اپنی مرضی کے ججز یعنی اپنے قبیلے سے ججز کو لانا شروع کر دیا۔ صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ ملک بھر سے چینی غائب اور بحران پیدا ہو گیا جی۔ بہت ساری مارکیٹس کے اندر چینی آپ کو نہیں مل رہی، اگر مل رہی ہے تو ریٹ اس کا اپنی مرضی کا ہے۔ اچھا، اب اس پہ بحران اور جو لوگ پیسہ کما رہے ہیں اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن میرا نا ایک سوال آپ تمام دوستوں سے ہے کہ چینی، میرا خیال ہے جی اس کا استعمال کم سے کم کریں۔ چینی کھاتے ہم لوگ ہیں، لیکن جو اصل فائدہ ہے وہ کسی اور کو مل رہا ہے، اور یہ فائدہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ پہلے ایکسپورٹ کر دو، جب قلت ہوگی پھر امپورٹ کر لو۔ ملک میں چینی کی قلت ہے جی، لہٰذا امپورٹ کرنی ہے، اس پہ بھی سبسڈی کماؤ۔ تو ہم کچھ مافیاز کو سٹرونگ کر رہے ہیں اپنے اس استعمال سے، جو چینی کا پاکستان کے اندر لوگوں کو ویسے ہی ترک کر دینا چاہیے۔ شوگر مل ایسوسی ایشن کا جی اجلاس بلا لیا گیا ہے، لاہور اسلام آباد کے کئی بازاروں کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی، اب اس پر دیکھتے ہیں کہ کیا حکمت عملی ہوگی، لیکن یہ میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ چینی کا کم سے کم استعمال کریں، ویسے ہی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ مجھے جب سے پتہ چلا کہ میں ڈائبیٹک ہوں جی، اور یہ پچھلے میرا خیال ہے کہ مہینے کی بات ہے، تو میں نے تو خیر کافی عرصہ پہلے ہی چینی استعمال کرنا بند کر دی تھی، تو آپ تمام دوستوں کو بھی چینی استعمال کرنے کی میرا خیال ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پہلے ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو عادت سی پڑ جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر مفتیٰ اسماعیل صاحب نے کیا کہتے ہیں جی کہ حکومت نے چینی مہنگی کرنے کے لیے جان بوجھ کر برآمد کی اجازت دی۔ اب جان بوجھ کر چینی درآمد کی اجازت دے رہے ہیں۔ نومبر تک درآمدی چینی آئے گی، تب چینی سستی ہوگی تو گنا سستا ہوگا، شوگر مل پورے سال کا گنا سستا خریدے گی، یہ مصلحت ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور پھر کسان کو اس کی محنت کی اصل قیمت بھی ادا نہیں کرتے یہ لوگ، اتنے ظالم ہیں۔ ان کی اگر آپ ملز کے باہر جو ٹرک اگر آپ دیکھیں نا، تو وہاں پر کسان رونے والا ہو جاتا ہے، اور کئی رو بھی پڑتے ہیں کہ خدا کے لیے اس گنے کو خرید لو، کیونکہ یہ انتظار یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سورج کی تپش اور سورج گنے پر پڑے گا، جو رس ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا، تو کسان پھر ان کی مرضی کے ریٹ پر انہیں گنا جو ہے وہ ان کے حوالے کرے گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جو چینی کا گنے کا جو ریٹ ہے وہ نیچے لانے کے لیے۔ تو اس کے پیچھے جو مصلحت بتا رہے ہیں، ایک یہ بھی مصلحت ہے۔ اور پھر میں ہمیشہ دوستوں آپ تمام دوستوں سے یہ بات کرتا رہا کہ اگر آپ کی حکومت میں خاندان کی کچھ شخصیات ہو نا، تو پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ حکومت میں رہ کر پالیسیز بناتے ہیں، اور اس کا فائدہ ڈائریکٹ آپ کے خاندان کو پہنچتا ہے۔ یہی ہوا نا۔ اب شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، ان کے بیٹوں کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے، مفتیٰ اسماعیل صاحب نے یہ سنے، وہی بات کر رہے ہیں جو میں پچھلے کئی سالوں سے کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کے بیٹوں کی 2 شوگر ملز ہیں، چینی کے فیصلے کرتے وقت کیا مفادات کا ٹکراؤ نہیں؟ تاریخ میں پہلی بار وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو شوگر ایڈوائزری بورڈ کا رکن بنانا، ٹکراؤ نہیں؟ انوش رحمان کی وزارت میں شوگر کو ڈائریکٹر بنانا، مفادات کا ٹکراؤ نہیں؟ طارق فضل چودھری کیا شکست نظر آنے پر ریٹرننگ افسر کے پاس نہیں گیا؟ طارق فضل قرآن پر حلف دے کہ وہ فارم 47 پر نہیں جیتا۔ یہ انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں، اور آبویسلی یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر پاکستان کی عوام ہی سر فیصلہ سنا سکتی ہے۔ ان لوگوں نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا کہ حکومت کا کرنے کا یہی طریقہ ہے، حکومت پہ آ جائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، اور جب آپ کو یہ موقع مل جائے تو پھر آپ نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ باتیں سر اب ہو رہی ہیں، لوگوں کا اربوں روپیہ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے، اور غلط انویسٹمنٹ کی وجہ سے یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ اور کس کا پیسہ تھا؟ خاندان کے کچھ لوگ ہیں جی، انہی کے جن کا تعلق لاہور کے ایک بڑے سیاسی گھرانے سے، جس طرح ندیم ملک نے کہا۔ تو پاکستان ان لوگوں کے لیے نا ایک کھیل تماشا ہے، جہاں پر بچوں کو کاروبار سے کھایا جاتا ہے اور پاکستان کی عوام کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو نا جاتے جاتے ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ بھارت نے آپریشن مہادیو کے نام پر دوبارہ جعلی مقابلے شروع کر دیے ہیں جی۔ آپریشن مہادیو کے نام پر غیر قانونی اور جبراً حراست میں رکھے گئے معصوم پاکستانیوں کو فیک انکاؤنٹرز میں استعمال کرنے کا مضمون بھارتی منصوبہ
بنایا گیا جی۔ آپریشن مہادیو کے نام پر مقبوضہ کشمیر میں دوبارہ فیک انکاؤنٹر شروع ہو گئے ہیں۔ آپریشن مہادیو کا مقصد نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی تحریک آزادی کو کچلنا ہے بلکہ اندرون ملک گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بحال کرنا ہے۔ بھارت یہ کوشش کر رہا ہے کہ اسے ایک کامیاب فوجی مہم کے طور پر پیش کیا جائے تاکہ آپریشن سندور کی خفت کو مٹایا جا سکے۔ اور جو پریس کانفرنس کی گئی پاکستان کی طرف سے جی، 723 پاکستانی ان کی تفصیلات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 56 ایسے پاکستانی ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسیز نے غیر قانونی اور جبراً اپنی حراست میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان 56 افراد کی تفصیلات بھی پاکستان کی طرف سے بتائی گئی۔ 29 اور 30 اپریل کی یہ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور اب خبر بھارت کے اندر سے ویورز یہ بھی آ رہی ہے کہ ان کے سابق وزیر داخلہ اور کانگریس کے رہنما وہ کیا کہتے ہیں جی کہ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں، حملہ آور بھارتی شہری تھے، یہ کہنا ہے ان کے اپنے سابق وزیر داخلہ کا۔ ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔